बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे बच्चों, आपने सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले मक्का मुकरमा से। रस्ते के वाक़यात भी आपने सुन लिए, रस्ते में क्या हुआ। सुराक़ा इब्न मालिक का सुन लिया, बुरैदा असलमी का सुन लिया, वो उम्मे माबद का सुन लिया जो अपने खेमे के बाहर बैठी हुई थी। बातें तो आपने अपने उस्तादों से सुन ली। अब आप मदीना शरीफ के करीब हो रहे हैं, मदीना में आपका इंतज़ार हो रहा है। वहाँ ख़बर पहुँची हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। मदीना में जश्न का समा है और अंसार सरापा शौक़ हैं, सरापा इंतज़ार हैं। अंसार इतने खुश हैं, इतने पुरजोश हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी आँखों की ठंडक, हमारे आँखों का नूर, हमारे प्यारे नबी हमारे मेहमान बन रहे हैं। आप सोचें बच्चों, थोड़ी देर के लिए सोचो, हम में से किसी के घर अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मेहमान आ रहे हैं, क्या हमारी खुशी का आलम होगा। तो आप थोड़ा इमेजिन तो करें। तो ये कैफियत अंसार की थी कि हमारे घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये रोज़ाना निकलते थे मदीना से बाहर, एक ऊंची जगह पर ऊंचे दरख्तों पर चढ़ के मक्का की तरफ देखा करते थे कि कब वहाँ से कोई ऐसी धूल उड़ती हुई नज़र आए जिससे पता चले कुछ लोग आ रहे हैं। तो फिर दोपहर के बाद वापस चले जाते थे, फिर अगले दिन दोबारा आते थे। तो एक यहूदी एक टीले पर बैठा था, तो उसने देख लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। उसने अंसारों कहा कि ओ लोगो, ओ मदीने वालो, तुम्हारा बख्त, तुम्हारी खुश नसीबी का सामान, तुम्हारी सादतें पहुँच गईं, आ गए। ये सुनना था कि मदीना में आवाज़ बुलंद हो गई, रसूलुल्लाह आ गए, रसूलुल्लाह आ गए, रसूलुल्लाह आ गए। लेकिन अभी मदीना से आप थोड़ा बाहर हैं। बेताबाना लोग वहाँ पहुँचे उस जगह पर। ये मदीना मुनव्वरा से 3 मील, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, अब तो ये सारा एक हो गया। उस ज़माने में मदीना शरीफ का जो बस्ती थी, उससे 3 मील बाहर एक और बस्ती थी। मक्का से आते हुए पहले वो आती थी, इसको कहते थे कुबा। आपने मस्जिद कुबा का नाम सुना है ना। आप में से जो लोग उम्रे के लिए गए, मस्जिद कुबा में गए थे ना, नफल पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। ये कुबा की बस्ती थी, तो आप वहाँ तशरीफ़ ले आए। और उसके बाद अच्छा, हज़रत अली करमल्लाहु वजह का भी ने भी 2-3 दिन उधर हुजूर के जाने के बाद 2-3 दिन क़ियाम किया हज़रत अली ने मक्का में, और लोगों की इमानतें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हवाले की थी, वो लोगों को उन्होंने हवाले की और वो भी आ गए मदीना मुनव्वरा। कुबा पहुँचकर आप एक कबीले के मेहमान हो गए। यहाँ आपने इस्लाम की पहली मस्जिद की बुनियाद डाली, अपनी जो मस्जिद मुसलमानों की थी, और उसका नाम था मस्जिद कुबा। ये मस्जिद नबवी से भी पहले बनी है, और आज जो भी वहाँ पर जाएगा उसको एक उम्रे का सवाब मिलता है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ने फरमाया कि जो अपने घर से वज़ू करे और मस्जिद कुबा में जाकर 2 रकात नफल पढ़े, उसको एक उम्रे का सवाब मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के दिन आमतौर पर जाया करते थे। अच्छा, तो इधर मस्जिद आपने क़िबला रुख बनाया उसको, और उसके बाद सबसे पहला पत्थर उसकी बुनियाद का आपने रखा, दूसरा पत्थर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने रखा, तीसरा पत्थर उमर रज़ी अल्लाह ताला ने रखा, फिर बाकी साहबा ने रखा। ये हज़रत अबू बकर तो आपके साथ आए थे, हज़रत उमर वग़ैरह पहले आ गए थे, हज़रत अली 3 दिन बाद आ गए थे। अच्छा जी, उसके बाद ये हुआ कि आपने कुछ वक्त यहाँ पर क़ियाम किया। यहाँ पर क़ियाम करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मदीना मुनव्वरा की तरफ पेशकदमी फरमाई। मदीना की तरफ चंद रोज़ यहाँ रहने के बाद आप जब कुबा से निकले तो एक महल्ला मदीने का है जिसको बनु सालिम कहते हैं। तो वहाँ जुमे का वक्त आ गया, तो यहाँ पर आपने पहली जुमे की नमाज़ पढ़ाई। मदीना मुनव्वरा में आने से पहले वहाँ आपने खुतबा दिया, नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद आपने अपनी ऊँटनी पर बैठे, अबू बकर सिद्दीक़ को अपने पीछे बिठाया और मदीना की तरफ, अब मदीना की बस्ती में आप दाखिल हो रहे हैं। ये कोई लंबा फ़ासला नहीं है, मैंने बताया ना, कुबा से मदीना तक 3 ही मील का तो फ़ासला था। तो आप जब मदीना में दाखिल हो रहे थे तो आप ऊँटनी पर बैठे, अबू बकर सिद्दीक़ पीछे बैठे। अंसार, सब अंसार ने हथियार उठाए हुए,
تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں، تیر اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کے یوں دائیں بائیں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ عجیب ایک منظر ہے۔ اور اب کیا کہہ رہے ہیں سارے؟ ہر ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میرا گھر، یا رسول اللہ میرے گھر میں تشریف لائیں، یا رسول اللہ مجھے میزبانی کا شرف عطا فرمائیں، یا رسول اللہ میرے مہمان بن جائیں۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مأمورہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوا ہوا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہاں جا کر یہ بیٹھ جائے گی۔ اونٹنی چلتی رہی، اور چلتے 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 جا کر یہ اس جگہ پہنچی جس کو بنو نجار کا قبیلہ کہا جاتا ہے، قبیلہ بنو نجار، جن کے ساتھ حضور کی ننیالی رشتہ داری بھی تھی۔ حضرت عبد المطلب جو تھے حضور کے دادا، یہ ان کا ننیال تھا۔ وہ جو میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا کہ مدینہ میں ان کے والد ہاشم آئے تھے، شادی کی تھی، پھر شام گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، یہ پیدا ہوئے تھے، اگر آپ کو وہ پہلے شروع کے اسباق یاد ہو تو یہ بنو نجار وہی محلہ تھا، تو یہ حضور کے دادا کا ننیال تھا۔ تو یہاں مسجد نبوی کی جو موجود جگہ تھی، ادھر ایک میدان سا تھا، ادھر آ کر اونٹنی آئی اور بیٹھی، پہلے ابھی آپ اترے نہیں تھے کہ پھر کھڑی ہوئی اور جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مہمان بنیں گے۔ اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری کو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ آپ حضور کے میزبان۔ تو اس کے بعد حضرت ابو ایوب جو تھے وہ خود اوپر چلے گئے، حضور کو نیچے رکھا، نچلے والے گھر میں، اور کہتے ہیں کہ ہم اتنا خیال رکھتے تھے حضور کا، ہم اپنی چھت پر آہستہ آہستہ چلتے تھے، کہیں ہمارے قدموں کی آواز نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آ جائے۔ تو یہ پھر آپ کا گھر جو ہے وہ اچھا۔ یہ ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، ایک اور قصہ ہے جو بہت سارے حضرات نے لکھا ہے، کہ کہتے ہیں کہ ایک یمن کا ایک بادشاہ تھا، اور یمن کا بادشاہ ایک دفعہ اس کو یمن کے اس بادشاہ کا جو لقب تھا تبع تھا، تبع۔ تو یہ جو شاہ یمن تھا، اس نے یہ ایک دفعہ، اس زمانے میں عیسائیت کا دور تھا، اور اس نے ایک دفعہ وہ اپنے بہت سارے علماء کے ساتھ آیا یثرب، اسی شہر مدینہ اس کو کہتے تھے۔ تو جب یہاں آیا تو گزر رہا تھا یہاں سے، تو اس کے ساتھ جو علماء تھے نا، عیسائی علماء، انہوں نے اس سے کہا کہ بادشاہ ہمیں اس شہر میں بس جانے کی اجازت دو۔ بادشاہ نے کہا کیوں، آپ یہاں کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو پچھلے نبیوں کے صحیفے ہیں اس میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے، ان کا نام محمد ہوگا، اور وہ یہ سرزمین وہ جگہ ہے جہاں پر وہ ہجرت کر کے پہنچیں گے، یہاں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر رہیں، اور جب وہ آئیں تو ہم ان کا استقبال کریں، ہم نہ ہو تو ہماری اولاد، اولاد نہ ہو تو اس کی اولاد۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ یہاں رہ جائیں، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بادشاہ نے ایک مکان تیار کی، اور کہا کہ اگر وہ میرے زمانے میں آ جائیں تو یہ مکان میری طرف سے ہوگا، نہیں تو ہر ایک کو وصیت کرتے رہیں گے، ہر ایک اگلے کو بتائیں کہ جب بھی نبی آئیں تو یہ مکان میں نے ان کے لیے تیار کرایا۔ تو اس کے اندر اس نے تبع نے پھر ایک خط لکھا، اس پر اپنی مہر لگائی، اور اس میں اپنی وصیت یہ لکھ دی کہ میں یہ مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کے جا رہا ہوں، اور کہا کہ تم اپنی اگلی نسلوں کو دیتے رہنا۔ بعض تاریخ نویسوں نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کی اولاد میں سے تھے جس کو تبع نے خط دیا تھا، اور یہ گھر وہی گھر تھا جو اس نے بنایا تھا، اور شاہ یمن نے، تبع نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ ایک روایت ہے، آتی ہے سیرتی کتابوں میں بہرحال۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور کسی حضرت ابو ایوب انصاری گھر میں نہیں، حضور اپنے گھر میں ٹھہرے تھے، یہ گھر تو آپ کے لیے بنا ہوا تھا کب کا۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا؟
تو اب آپ یہاں پر رہنے لگے. اب آپ نے کہا کہ یہاں پر مسجد بنانی. تو جا کے پتہ کیا تو یہ جو جگہ جہاں پہلے اونٹنی بیٹھی تھی مسجد کے لیے، آپ نے کہا یہ جگہ مسجد کے لیے. یہ 2 یتیم بھائیوں کی تھی، سہل اور سہیل ان کے نام تھے. آپ نے پوچھا کس کی ہے؟ بتایا یہ 2 بھائی ہیں، ان کے والد نہیں ہیں. آپ نے ان کو بلایا، ان کے چچا ساتھ آئے. تو آپ نے کہا کہ یہ زمین جو ہے اگر مسجد کے لیے بیچنا چاہیں تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسے ہی مفت دیتے، پیش کرتے آپ کی خدمت میں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ پیسوں سے خریدیں گے. اور وہ پیسے دیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سونے کے 10 سکے تھے یا زیادہ تھے. ابو بکر صدیق کے پیسوں سے یہ زمین خریدی گئی. اور پھر 6 یا 7 ہجری میں اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے. اس کے ساتھ ایک اور پلاٹ تھا، وہ بھی شامل کیا گیا اس کے اندر. وہ زمین پھر بعد والی جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے خرید کر اس میں شامل کی. حضور کے زمانے میں حضور نے کہا تھا کہ جو یہ زمین خرید کے مسجد نبوی میں شامل کرے گا مجھ سے جنت کی ضمانت لے لے. وہ حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ مسجد نبوی جو حضور کے زمانے کی تھی، وہ یوں سمجھے کہ اس کا پہلا پلاٹ ابو بکر صدیق کا خریدا ہوا تھا اور دوسرا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خریدا ہوا تھا. 2 چیزیں آج آپ کو میں اس کے ساتھ بتاتا ہوں جو بڑی دلچسپ ہوئی. ایک یہ ہوا کہ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ ہماری کتابوں میں، تورات میں جو پچھلی کتابیں یہودیوں کے پاس آئی تھیں، تو ہماری ان کتابوں میں جو علامات لکھی ہوئی ہیں، جو باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجود ہیں یا نہیں ہیں. ان کو یہ ایک کنسرن تھا، یہ ان کے لیے ایک ضروری بات تھی. یعنی آپ یہ ذہن میں رکھیں بچوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی کہ آپ آخری نبی ہوں گے اور آپ آئیں گے، یہ بات تورات میں، انجیل میں موجود تھی اور اس میں آپ کی علامتیں بھی موجود تھیں. اچھا، علامتوں پر میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ سٹوری سنانے والا ہوں. بہت زبردست واقعہ ہے، حقیقی تو اچھا وہ اس کا تعلق حضرت سلمان فارسی کے اسلام کے ساتھ ہے، اسے بعد میں بات کریں گے. ابھی یہ یہودی علماء جو آئے، اچھا انہوں نے آ کر جو ہے وہ کچھ سوالات کیے، ان کے جوابات ان کو ملے. تو ان میں سے جو لوگ مسلمان ہو سکتے تھے، مثلا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے نامور یہودی عالم تھے، اور وہ مسلمان ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، آپ کا کلام سنا. کہتے ہیں وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں جیسے آپ مدینہ پہنچے تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوں. عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فلما رأيت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب بوجه كذاب. کہا کہ میں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یہودی تھے، کہتے ہیں میں نے چہرہ دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا، میرے دل نے گواہی دی یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، جھوٹے انسان کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا. ایک تو یہ کہتے ہیں. دوسرا فرماتے ہیں میں جب پہنچا تو آپ کچھ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ بیٹھے تھے، تو میں نے جو میرے کانوں میں جو آپ کی بات پڑی وہ یہ پڑی کہ آپ نے کہا کہ ایھا الناس اطعموا الطعام، اے لوگو کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو، ایک دوسرے کو کھلایا کرو، غریبوں کو کھلایا کرو، مسکینوں کو کھلایا کرو. وافشوا السلام، اور سلام پھیلاؤ، السلام علیکم کہا کرو، جس سے ملو السلام علیکم. بچوں آپ لوگ بھی نا پورا سلام کیا کرو، یہ ہیلو ہائے نہ کیا کرو، السلام علیکم. دوسرا کہے وعلیکم السلام نہیں، اور بہت ہی بہتر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواباً وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو بہت ہی پیاری بات ہے اگر کوئی اتنا کر لے، نہیں تو کم سے کم السلام علیکم، اور یہ صاف آسان اچھے انداز میں کہا کرو السلام علیکم. تو کہا آپ نے یہ فرمایا اور کہا وصلوا الارحام، رشتہ داریاں قائم کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، آپس میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، ان کے حق ادا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تہجد کی نماز مراد ہے. اور جب یہ کام تم کر لو گے چاروں،
تدخل الجنت بسلام، پھر جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے یہ سنتا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، تو کہتے ہیں میں نے یہ آپ سے بات سنی تو کہا کہ میں نے کہا یہ کلام نبیوں والا ہے، ایسی باتیں تو نبی کرتے ہیں، اتنی پیاری مختصر باتوں میں اتنے بڑے بڑے پیغام تو انبیاء دیتے ہیں۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کتاب میں آپ کا حلیہ بھی پڑھا ہوا تھا، آپ کی کچھ خصوصیات بھی پڑھی ہوئی تھیں، تو کہتے ہیں مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی آپ کو پہچاننے کی۔ اچھا جی، اور اس طرح کیا کہتے ہیں اور لوگ بھی اس طرح آتے رہے، جو لوگ جن کے دلوں میں اللہ پاک نے ڈالا ہوا تھا، یعنی جن کے اندر انصاف تھا، جن کے اندر حق کو پہچاننے کی اور قبول کرنے کی صلاحیت تھی، وہ جلدی مسلمان ہو گئے، اور جن میں نہیں تھی، جن کے دلوں میں بغض تھا، کینہ تھا، جو حق کو دیکھتے ہوئے بھی قبول نہیں کرتے، دیکھ رہے ہیں کہ بات ٹھیک ہے پھر بھی اپنی ضد سے مجبور تھے، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی۔ اچھا، آپ نے حضرت سلمان فارسی کا نام سنا ہوگا، نام سنا ہے بچوں؟ بہت سے بچوں کا نام سلمان ہوگا۔ یہ سلمان فارسی کون تھے، کیسے اسلام لے کر آئے، یہ میں آپ کو آج قصہ سناتا ہوں، پھر میری بات ختم ہو جائے گی، پھر دوسرے استاد بات کریں گے۔ سلمان فارسی، فارس ایک علاقہ ہے جس میں آج کل یہ ایران اور اس کے آس پاس کے سارے علاقے آتے تھے، یہ یہاں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ خود بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارا آتش پرست خاندان تھا۔ آتش پرست کا مطلب ہوتا ہے آگ کی پوجا کرنے، آتش فارسی میں آگ کو کہتے ہیں، پرست کہتے ہیں پوجنے کو، عبادت کرنے کو، پوجنے کو، اس کو اپنا خدا سمجھنے کو پرستی کہتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم خدا پرست ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میرا خاندان جو تھا نا وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا ہوتی تھی ہمارے گھرانے میں، اور میرے والد صاحب بہت مذہبی آدمی تھے۔ ہمارا ایک آتش کدا تھا، آتش کدا کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پر آگ جلتی ہے۔ ظاہر جو لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ آگ جلائے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک آگ تو ان کا خدا ہے، تو خدا کو بجھنے نہیں دیتے۔ اب اتنے بیوقوف ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے کہ اپنا خدا ہم خود جلاتے ہیں، اور اگر ہم اس میں لکڑی نہ ڈالیں تو ہمارا خدا بجھ جائے گا یا آگ ختم ہو جائے گی۔ بس آگ سے ان کا خیال ہے کہ آگ جو ہے وہ بس اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک بڑے مذہبی آدمی تھے، اور بڑے اپنے علاقے کے بڑے چودھری تھے، بڑے لینڈ لارڈ تھے، تو وڈیرے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اپنا آگ جلانے کا ایک جگہ تھی جس میں ہم لکڑیاں ڈالتے تھے، وہاں آگ جلتی رہتی تھی، اور میرے والد صاحب میری بڑی کیئر کرتے تھے، بہت زیادہ۔ مجھے ہر کسی سے ملنے جلنے کی اجازت نہیں تھی، نوکر واکر میرے ساتھ رہتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن میں کہیں سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا، اچھا یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرہ تشریف نہیں لائے، اور آپ سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے لوگ عیسائی کہلاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میں کہیں سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک کلیسا ہے، چرچ، اس چرچ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہ ہماری طرح آگ کی پوجا نہیں کرتے۔ تو میں اندر گیا، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اپنے طریقے سے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کی نماز تھی۔ مجھے یہ طریقہ بڑا پسند آیا کہ اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو میں نے ان سے دل میں نے سوچا کہ جو ہمارا دین ہے نا آگ والا، آگ کی بات، اس سے یہ دین بہتر لگتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، یہ تو لوگ تھے میرے علاقے کے تھے، میں ان سے پوچھا کہ جو تمہارا دین ہے، یعنی عیسائیت جو ہے، کرسچینٹی اس زمانے کی جب وہ ٹھیک تھی، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تشریف لائے، میں نے کہا تمہارا جو دین ہے اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اصل لوگ کہاں ہیں، اس کے بڑے لوگ کہاں ہیں، تمہارے جو سب سے بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ شام میں ہے، سیریا میں۔
تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ان سے کہ اچھا. میں شام کو گھر آیا تو ایک تو مجھے دیر ہو گئی تھی تھوڑی سی، دوسرا میں بہت متاثر ہوا تھا ان سے، کلیسا والوں سے. تو میں نے آ کر اپنے ابا جی سے کہا، میں نے کہا ابا یہ ہمارے دین کی نسبت نہ ان لوگوں کا دین اچھا ہے، کلیسا والوں کا. میرے والد صاحب تو کہتے ہیں کہ اتنے ناراض ہوئے، اتنا غصے ہوئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے گھر میں ان کا بیٹا ان کے دین سے باغی ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے کہا؟ میں نے کہا کہ وہ کلیسا میں گیا تھا، ان کی میں نے نماز دیکھی ہے، ان کی عبادت دیکھی ہے، مجھے زیادہ اچھی لگی ہے. کہتے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آئندہ تم بالکل وہاں نہیں جاؤ گے، اور مجھے قید کر دیا ایک کمرے کے اندر. تو کہا کہ بس اب میں تم قید میں رہو گے. تو کہتے ہیں کہ مجھے بیڑیاں ڈال دی اور ایک کمرے میں قید کر دیا. مجھے ایک نوکر کھانا پینا دے جایا کرتا تھا. اب کہتے ہیں مجھے بڑی فکر تھی. میں نے ایک دن اپنے نوکر کے ذریعے، وہی جو کھانا پینا آتا تھا، اس کو رشوت دی ہوگی. میں نے اسے کہا کہ اس کلیسا میں جاؤ جہاں میں گیا تھا، ان لوگوں سے کہنا، وہاں جو راہب بیٹھے تھے عبادت گزار لوگ، ان سے کہنا کہ جب تمہارے یہاں سے کوئی قافلہ جا رہا ہو نا شام، جہاں تمہارا مرکز ہے، تو مجھے بتا دینا کسی طرح سے. تو کہتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ادھر ان کے شام جانے کے لیے کوئی قافلہ تیار ہوا تو وہ انہوں نے میرے نوکر کے ذریعے سے پیغام بھجوا دیا کہ ہمارے یہاں سے لوگ جا رہے ہیں شام. کہتے ہیں میں نے بیڑیاں وہیں پر اتاری، کوئی نوکر کے ذریعے اتاری ہوں گی، کوئی اس کو پیسے ویسے دیے ہوں گے، کچھ کیا ہوگا. اب میں چلا گیا اور میں ان کے ساتھ نکل گیا شام. کہتے ہیں میں شام پہنچا تو میں نے کہا کہ اس مذہب کے سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا آدمی؟ تو وہ میں اس راہب کے پاس مجھے لوگ لے گئے. کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا تو اس پادری کے پاس، تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے پاس آ گیا ہوں. اس پادری سے میں نے کہا میں آپ کا دین سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت بھی کروں گا، آپ سے پڑھوں گا بھی صحیح، دین بھی سیکھوں گا، عبادت بھی سیکھوں گا. ان کا ٹھیک ہے تم رہو ہمارے ساتھ. میں ان کے ساتھ رہنے لگ گیا. میرے والد صاحب نے مجھے بہت ڈھونڈوایا لیکن ان کو نہیں پتہ چلا کہ میں کہاں چلا گیا. کہتے ہیں میں یہاں اس کے پاس رہا اور بہت مدت رہا میں اس کے پاس، لیکن کہتے ہیں وہ کوئی صحیح آدمی نہیں تھا. لوگ اس کے پاس اس کو پادری سمجھ کر، بڑا سمجھ کر، عالم سمجھ کر اس کے پاس پیسے لاتے تھے، دیتے تھے کہ آپ یہ خیرات کر دیں، غریبوں کو دے دیں، چیریٹی کے لیے رقم لا کر اس کو دیتے تھے. کہتے ہیں اس نے اپنی کوٹھڑی کے پیچھے ایک اور کوٹھڑی بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر اس نے مٹکے رکھے ہوئے تھے، وہ جو مٹی کے بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں، اور ان میں وہ ساری سونا چاندی ہر چیز اس میں جمع کرتا رہتا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ میں خیرات کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں کہ پھر وہ میں تو دیکھتا تھا، مجھے پتا تھا، میں سوچتا تھا یہ کیسا آدمی ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے لوگوں سے، خیانت بھی کر رہا ہے لوگوں کے مال میں. کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو بڑے اعزاز اکرام سے دفنایا. تو میں نے اس کے لوگوں سے کہا کہ تم اس کو نیک آدمی سمجھتے ہو، جاؤ اس کی کوٹھڑی کے پچھلے حصے کو کھودو، اس میں دیکھو کیا نکلتا ہے. لوگوں نے کھودا تو وہاں سے وہ مٹکے نکل آئے. ان مٹکوں کے اندر لوگوں کے دیے ہوئے پیسے، سونا چاندی ہر چیز اس میں موجود تھی. لوگ اتنا غصے ہوئے کہ اچھا ہم اس پر اتنا اعتماد کرتے رہے، ہم اس کو اتنا بڑا بزرگ سمجھتے رہے، اتنا بڑا عالم سمجھتے رہے، پادری سمجھتے رہے، یہ اتنا دنیا دار آدمی نکلا. یہ سارا ہمارا مال جو غریبوں کو تقسیم کرنے کے لیے دیا تھا اپنے پاس جمع کرتا رہا. لوگوں نے اس کو اس کی قبر سے نکال کر اس کی لاش کو جلا دی. اتنا لوگ غصے میں ہوئے. تو کہتے ہیں اور اس کی جگہ کسی اور عالم کو اس جگہ کے اوپر بٹھا دیا. اب کہتے ہیں اب جو اس کی جگہ جو عالم بیٹھا نا، اس پادری کی جگہ جو نیا پادری آیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ عبادت گزار، اس سے زیادہ نیک آدمی کوئی اور نہیں دیکھا. تو میں کہتے ہیں اس کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ ان کا بھی آخری وقت آ گیا، فوت ہونے لگے. میں ان کی خدمت کرتا رہا تھا، سال میں نے خدمت کی ان کی. کہتے ہیں جب وہ فوت ہونے لگے تو میں ان کے پاس گیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا دیں، آپ تو شاید دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے بعد کس کی خدمت میں رہوں، آپ کے بعد میں کس عالم کے پاس رہوں، دین پڑھوں اور ان سے سیکھوں چیزیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم ایسے کرو، عراق کا شہر ہے موصل، آج بھی اس کو موصل ہی کہتے ہیں عراق میں. کہا تو موصل چلے جاؤ، وہاں کے جو راہب ہیں نا، وہاں کے جو پادری اور عالم ہیں نا، ان کے پاس چلے جانا. کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور ان کی میں خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ ان کی وفات کا وقت آ گیا.
ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے بعد میں کدھر جاؤں؟ تو انہوں نے مجھے نصیبین ایک شہر ہے مجھے وہاں کہا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں پر ایک عالم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس چلا گیا، ان کی خدمت کرتا رہا حتیٰ کہ ان کی وفات کا وقت آ گیا۔ ان سے میں نے پوچھا اب آپ فرمائیے میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ عموریہ ایک شہر ہے، تم وہاں چلے جاؤ، ادھر ایک عالم ہے، تم اس کی خدمت کرو، ان کے پاس رہو۔ کہتے ہیں میں وہاں چلا گیا، ان سے علم حاصل کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، وہاں پر رہا، تو حتیٰ کہ ان کا بھی آخری وقت آ گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ بتائیں میں کدھر چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے اب تم کہیں نہ جاؤ، اب کوئی ایسا آدمی نہیں رہا دنیا میں جس کے پاس میں تمہیں بھیج دوں، اس دین کی عمر ختم ہونے والی ہے، پوری ہونے والی ہے، اب اس آخری نبی کا زمانہ آ گیا ہے، اور وہ آخری نبی آنے والے ہیں، وہ نیا دین لے کر آئیں گے، وہ دین صحیح ہوگا، اب اس دین پر چلنا ہوگا۔ وہ ایک پتھروں والی سرزمین میں پیدا ہوں گے، پہاڑوں میں، پھر وہ ہجرت کر کے آئیں گے یثرب، کھجوروں والی سرزمین پر۔ تو تم ایسا کرو کہ تم یثرب چلے جاؤ اور وہاں ان کا انتظار کرو، وہ وہاں آئیں گے ہجرت کر کے، اپنے جہاں پیدا ہوں گے وہاں سے ہجرت کر کے وہاں آئیں گے، ان کے ساتھ ہو جانا، باقی عمر ان کے ساتھ گزارو۔ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے، میرے پاس کچھ جانور تھے، گائے بھینسیں، گائے بکریاں وغیرہ تھیں، میں نے ایک قافلے والوں سے بات کی جو یثرب کی طرف جاتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو یہ گائے بکریاں وغیرہ دے دیتا ہوں جو میرے پاس ہیں، تو مجھے آپ جب آپ قافلہ آپ کا یثرب جائے گا تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں، مجھے وہاں پہنچا دیں۔ ان کا ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں میرے پاس جو کچھ تھا میں نے ان کو دے دیا اور میں ان کے ساتھ ہو گیا۔ کہتے ہیں وہ اتنے ظالم لوگ تھے کہ مجھے جب انہوں نے مجھ سے سب کچھ لے لیا، میں تو اکیلا تھا، وہ تو اتنے سارے لوگ تھے، مجھے باندھا اور اپنے ساتھ ڈال کر لے گئے اور یثرب لے جا کے مجھے بیچ دیا، کہا یہ غلام ہے خرید لو، مجھے بیچ دیا۔ کہتے ہیں مجھے ایک یہودی نے خریدا اور اس نے لا کر مجھے اپنے باغ پر لگا دیا کہ تم میرے باغ کی خدمت کرو، کھجوروں کی اور کھجوروں کے درختوں کی، اور اس کے بعد کھجوریں توڑنا، جو کھجور کے باغ میں جو مزدوری ہوتی ہے میرے ذمہ لگا دی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مالک کے باغ کے اندر کھجور کے درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور میرا مالک نیچے کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں میرے مالک کے چچا زاد بھائی آیا اور آ کر میرے مالک سے کہتا ہے کہ یہ عجیب ہیں دونوں قبیلے یثرب کے، اوس اور خزرج کا کہہ رہا تھا، ایسے بیوقوف ہیں۔ کہتا ہے وہ مکے کے ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کو لے آئے ہیں اپنے شہر کے اندر اور اب سارے اس کے ہاتھ پر ایمان لا رہے ہیں، جا کر ایک ایک جا رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اوپر جو یہ بات سنی، میں تو اسی انتظار میں ادھر تک آیا تھا، بک گیا تھا، مجھے تو یہی کہا تھا عموریہ والے عالم نے۔ تو کہتے ہیں اس عموریہ والے عالم نے نا مجھے 3 علامتیں بتائی تھیں، کہا کہ جب تمہیں وہ نبی کو ملے نا، جب لوگ کہیں کہ یہ وہ نبی ہے یا وہ جو دعویٰ کرے، اس میں تم 3 چیزیں دیکھنا۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، ہدیہ استعمال کریں گے، اور تیسرا ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، ویسے سیب کی طرح کی ایک مہر تھی جو آپ کے شانوں کے درمیان تھی، اور وہ نبوت کی نشانی ہے۔ کہتے میرے پاس وہ 3 ٹپس انہوں نے دیے تھے مجھے۔ کہتے میں جلدی درخت سے کھجور سے اترنا بھی مشکل ہوتا ہے، میں جلدی نیچے اترا اور میں نے آ کر مالک کے چچا زاد بھائی سے پوچھا، میں نے کہا کہ وہ کون ہیں، کہاں پر ہیں وہ؟ کہتے میرے مالک کو بڑا غصہ آیا کہ ہم 2 بندے بات کر رہے ہیں آپس میں اور یہ ہمارا غلام ہے اور یہ اوپر سے نیچے اترا ہے اپنا کام چھوڑے۔ کہتے میرے مالک نے زور کا تھپڑ میرے منہ پر مارا، غلام تھے نا، غلاموں کے اوپر لوگ ظلم کرتے تھے، اور کہتے ہیں مجھے کہا کہ چلو اپنا کام کرو، تمہارا کیا کام ہے ہماری بات چیت۔ میں کہتے دوبارہ اوپر چڑھ گیا، لیکن میں سخت اس میں تھا کہ کدھر ہے۔ خیر کہتے ہیں جب میرا مالک ادھر ہوا میں فوراً اترا، اس نے اس دوران شاید ذکر کیا تھا کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ کہتے میں وہاں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ قباء میں، ابھی آپ قباء میں ہی تھے، کہتے میں گیا تو آپ صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اب میں چاہتا تھا کہ آپ کو چیک کروں، جو اس نے 3 علامتیں بتائی تھیں، تو میں نے کچھ ہدیہ پیش کیا، میں نے کہا جی یہ صدقے کی رقم ہے آپ کے لیے۔ تو آپ نے کہا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا
اور صحابہ کو کہا کہ ہاں یہ میرے ساتھی ہیں، ان کو دے دو، یہ اگر تم چاہو ان کو اجازت دے دی لینے کی۔ کہتے ہیں میں نے کہا پہلی علامت تو پوری ہوگی، صدقہ نہیں قبول فرمایا۔ میں آ گیا، میں نے پھر کچھ مزدوری کی، کچھ تھوڑے سے پیسے بنائے، پھر گیا جا کر میں نے ایک دن آپ کو دوبارہ دیکھا، میں گیا، میں نے کہا جی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کے لیے، تحفہ ہے، صدقہ نہیں ہے، تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ کہتے ہیں کچھ دن کے بعد میں نے کہا اب ان کے کندھے کے پیچھے والی مہر دیکھنی ہے، وہ ہے یا نہیں ہے، تاکہ تینوں علامتیں پوری ہو جائیں۔ کہتے ہیں میں ایک دن گیا تو آپ بقیع، مدینہ آ چکے تھے، تو آپ بقیع میں تھے صحابہ کے ساتھ، جس کو جنت البقیع کہتے ہیں، جو قبرستان بنا بعد میں۔ کہتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں آپ کے پاس گیا تو میں جا کر نا پیچھے بیٹھ گیا۔ میں کہا جب یہ ان کی چادر ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چادر اوپر اوڑھتے تھے جیسے احرام کا لباس ہوتا ہے، میں نے سوچا اگر ان کی چادر گرے گی تو میں دیکھ لوں گا۔ تو کہتے ہیں جیسے میں پیچھے جا کر بیٹھا نا، تو آپ نے خود ہی اپنی چادر وہاں سے اتار دی اور مجھے دکھائی کہ یہ مہر نبوت ہے۔ کہتے ہیں میں فوراً آپ کے پاس آیا، میں نے اسلام قبول کیا، اور میں نے اس مہر نبوت کو میں نے بوسہ دیا، اور میں رو پڑا کہ اللہ پاک نے میری تلاش جو ہے وہ پوری کر دی۔ کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے جا کر بتایا کہ اس طرح میں ایک یہودی کا غلام ہوں، اور میں اس کے پاس نوکری کرتا ہوں اور غلام ہوں، اور اس نے تو آپ نے کہا کہ تم اپنے آقا سے پوچھ لو کہ وہ تمہیں آزاد کرنے کے کیا لے گا۔ اس کو کتابت کہتے ہیں، عقد کتابت کے، کتابت کر لو اس کے ساتھ، مطلب اسے پوچھو کہ تمہیں آزاد کرنے کا وہ کیا معاوضہ لے گا۔ کہتے ہیں میں نے آقا سے پوچھا تو اس نے کہا کہ 40 اوقیہ، ایک پیمانہ ہے، 40 اوقیہ سونا دے دو، اور 300 درخت کھجور کے لگاؤ، جب وہ بڑے ہو جائیں اور ان پہ پھل لگ جائے، اور 40 اوقیہ سونا تم دے دو، پھر تمہیں میں آزاد کر دوں گا۔ اب درخت کھجور کے لگانا، بڑے کرنا، اور ان کے پھل آنے تک ان کی خدمت کرنا۔ کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے۔ آپ نے صحابہ سے کہا بھائی لاؤ کچھ کھجور کے درخت دو، سارے لوگ جتنے کھجور کے درخت دے سکتے۔ کسی نے 10 دیے، کسی نے 20 دیے، کسی نے 30 دیے، کسی نے 40 دیے۔ آپ نے کہا سلمان جاؤ کھڈے بناؤ اس کے لیے، میں خود آ رہا ہوں، میں رکھوں گا ان درختوں کو۔ کہتے ہیں سلمان کہتے ہیں میں نے کھڈے بنائے 300 درختوں کے، آپ خود تشریف لائے اور وہ درخت ان کھڈوں کے اندر آپ نے لگائے، اور کہتے ہیں کہ آپ کے لگانے کی برکت سے ایک ہی سال کے اندر وہ بڑے بھی ہو گئے اور ان پہ پھل بھی آ گئے۔ ایک سال بھی کہتے ہیں بھی پورا نہیں ہوا تھا، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ وہ بڑے بھی ہو گئے، حالانکہ ساتھ پتہ نہیں کتنے سال لگتے ہیں کھجور کے درخت بڑے ہونے میں، اور کہا کہ ان پہ پھل بھی ایک سال سے پہلے آ گیا۔ میں نے اپنے آقا سے کہا لو جی ایک شرط تو پوری ہوگی، 300 درخت میں نے لگا دیے، پھل بھی آ گیا، اب 40 اوقیہ چاندی رہے گی، وہ کافی ٹھیک ٹھاک مقدار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھے انڈے کے برابر سونے کی ڈلی دی اور کہا یہ جاؤ اپنے آقا کو دے دو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو تھوڑی ہے، مجھے تو 40 اوقیہ دینا ہے۔ آپ نے کہا لے تو جاؤ۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے آقا کو جا کر دی، میں نے کہا یہ لو، اس نے تولی، وہ پوری 40 اوقیہ نکلی، اور کہتے ہیں اس طریقے کے ساتھ میں آزاد ہو گیا اور ساری عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ حضرت سلمان فارسی کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 250 سال تھی، 250 ایئرس تھی۔ اس لیے تو آپ دیکھیں نا کس زمانے کے چلے، ایک کے پاس رہے، شام میں ایک کے پاس رہے، پھر دوسرے کے پاس رہے، پھر موصل آ گئے، پھر نصیبین میں رہے، پھر عموریہ میں رہے، پھر مدینہ پتہ نہیں کب سے آ گئے، پھر حضور کے آنے سے بہت پہلے سے وہاں پر تھے، پھر حضور کے ساتھ رہے، اور حضور کے بعد بھی رہے، بعد میں بھی رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ اس طریقے کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ آج اس کے اوپر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اس سال کے پہلے سن 1 ہجری کے باقی واقعات انشاءاللہ آپ کو بھائی استاذ دانیال بتائیں گے، انشاءاللہ آپ ان سے سنیں، پھر میں انشاءاللہ کل کا درس آپ کو دوں گا۔ تو بچوں آپ نے سنا استاد محترم کو کہ انہوں نے آپ کو ہجرت کے بعد کے واقعات جو پیش آئے وہ سنائے، اور آخر میں آپ نے یہ سنا کہ حضرت سلمان فارسی کا اسلام لانے کا کتنا بہترین اور خوبصورت واقعہ تھا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پہلی ہجری سے مراد یہ کہ ہجرت کے بعد جو کہ پہلا سال تھا، اس میں اور کیا مزید کیا واقعات پیش آئے۔ بچوں ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ ایک اسلامی تاریخ کیا ہوتی ہے اور اسلامی تاریخ کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ اسلامی تاریخ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد جو پہلا سال تھا اس کو ہم پہلی ہجری بولتے ہیں، پھر آگے 2 سال 3 سال جتنے سال گزرے اس کو آگے ہجری بولتے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں، اور 1441 سال ہو چکے ہیں، تو یہ جو ہجری چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آج سے ٹھیک
1441 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی. تو جب کیلنڈر جو اسلامک کیلنڈر ہے جس کو ہجری کیلنڈر بھی بولتے ہیں، اس کے اندر جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو وہ اس وقت سے لکھی جاتی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ میں ہجرت فرمائی. اور اسلامی مہینوں کا آغاز محرم سے اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم نے آخری سبق میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت عقبہ کا جب بیعت عقبہ ہوئی اور جب اس کے بعد ارادہ فرمایا ہجرت کا تو وہ مہینہ محرم کا تھا. تو اس وجہ سے اسلامی مہینہ شروع بھی محرم سے ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی کیلنڈر کی ضرورت پیش آئی تو اس وقت صحابہ اکرام کے درمیان مشاورت ہوئی، آپس میں ان کی میٹنگ ہوئی اور یہ بات ڈیسائیڈ کی صحابہ اکرام نے کہ جو کیلنڈر اسلامک کیلنڈر ہوگا وہ شروع ہجرت کے بعد سے ہوگا، مطلب ہجرت کے بعد والا جو سال ہوگا اس کو ہم پہلی ہجری کنسیڈر کریں گے. اور اس کے بعد چلتے چلتے آگے مزید آج تک جتنے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1441 ایئرز جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، 1441 سال ہو چکے ہیں اس بات کو. تو یہ اسلامی کیلنڈر تھا، یہ اسلامی تاریخ کا اجرا تھا. یہ بھی جو ہے اس کا تعلق بھی پہلی ہجری کے ساتھ ہے. دوسری چیز جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ جو پہلی ہجری کے اندر جو کہ ایک اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ جمعے کی نماز اور اس کا خطبہ جو ہے اس کی شروعات ہوئیں. اور وہ ایسے کچھ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہجرت کی تو قباء میں جا کے رکے، اور قباء سے جب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو رستے میں ایک جگہ تھی جس کو بنی سالم، محلہ بنی سالم کہتے ہیں، اس میں جا کے جو ہے وہ جمعے کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا خطبہ دیا اور نماز پڑھائی. تو یہ پہلی جمعے کی نماز اور خطبہ تھا جو کہ دیا گیا. اس خطبے کو بچوں خطبۃ التقویٰ بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال جو ہیں وہ مکہ کے اندر مشکلات کو برداشت کیا، اور 13 سال تک مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو بہت زیادہ ستایا اور بہت زیادہ تنگ کیا. اس کے باوجود جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کے بعد اس پہلے جمعے کے خطبے کے اندر کا جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر یہ ان کے اوپر کوئی وہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں مذمت کی ہو یا اپنے دشمنوں کے بارے میں بات کی ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں بات ارشاد فرمائی وہ صرف تقویٰ اور پرہیزگاری کی تھی اور آخرت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کی بات ارشاد فرمائی. تو اس سے ہمیں یہ بات بھی، جیسے کہ ہم پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے انتہائی بہترین، انتہائی اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اور سب سے اچھے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ 13 سال تک کسی نے آپ کے دشمنوں نے آپ کو شدید ترین تکلیفیں پہنچائی، شدید ترین طریقے سے ستایا، ہر کوشش کی، ایون کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جان سے مارنے کی بھی انہوں نے کوشش کی. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ براہ راست ان کی مذمت پہلے خطبے کے اندر نہیں فرمائی، بلکہ کیا تقویٰ اور پرہیزگاری اور آخرت کی طرف جو ہے وہ آخرت کی یاد کی ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے خطبے کے اندر دی. اس کے بعد ایک انتہائی اہم ایونٹ جو کہ مدینہ میں جا کے پہلی ہجری کے اندر ہوا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بنا دیا، اور اس کو مواخات بولتے ہیں. مواخات جو ہے وہ اخوت سے ہے، بھائی چارے سے ہے، اور جو مہاجرین تھے ان کے اور انصار جو کہ مدینہ کے لوگ تھے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا. اب اس کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں وہ تو کافی عرصے سے یہاں پر رہ رہے ہیں، وہ اپنا کاروبار جو ان کی کھیتی باڑی تھی اور ان کی فیملیز وہاں پر تھی اور ان کے باغات وہاں پر تھے، یہ سب چیزیں ان کے پاس وہاں پہ موجود تھیں. جبکہ اس کے دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں جو مہاجرین کی قربانیاں دیکھیں، وہ مکہ سے اپنی فیملیز کو بھی چھوڑ کے آئے، اپنے مال و دولت کو بھی چھوڑ کے آئے، اپنے کاروبار بھی چھوڑ کے آئے. تو
تو بہت بڑی ایک قربانی انہوں نے دی کہ وہ ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ کے مدینہ میں آ گئے. اب مدینہ میں جب آ گئے تو ان کے پاس جیسے کہ پہلے بات ہوئی کوئی چیز موجود نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک مہاجر اور ایک جو ہیں وہ انصاری کو آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھمایا اور بتایا کہ آپ دونوں بھائی ہیں. اور تقریباً 45 مہاجرین اور 45 انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مواخات کے رشتے کے اندر باندھا. اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں اور سیرت کی کتابوں کے اندر کہ کس انصاری صحابی کو کس مہاجر صحابی کے ساتھ اخوت کے رشتے میں باندھا گیا. اب بچوں اس میں جو ایک چیز آپ لوگوں نے پہلے بھی سنی ہوگی کہ انصار مدینہ نے بہت زیادہ بے مثال جو ہے وہ فراغ دلی کا مظاہرہ کیا. اور جس کسی صحابی کے پاس باغ تھا تو انہوں نے اپنا آدھا باغ ایک مہاجر بھائی کو دے دیا اور آدھا حصہ خود رکھ لیا. کسی کے پاس کاروبار تھا, کسی کے پاس گھر تھا, جو کچھ بھی تھا انہوں نے جو ہے نا وہ اس طرح سے تقسیم کر لیا, تقسیم کرنے کے لیے پیشکش کر دی. تو اب اس میں جو ایک چیز اہم چیز سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو انصار نے انتہائی کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور اپنی ہر چیز کو اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا کہ آپ جو چاہیں اس میں سے لے لیں. اور دوسری طرف مہاجرین کی جو ہے وہ خودداری اتنی تھی کہ ایسا نہیں ہوا کہ ہر ایک مہاجر جو ہے انہوں نے سارا کچھ اپنی ضرورت سے زیادہ بھی چاہیے تھا. اگر ایک بندہ ہجرت کر کے آیا اور ضرورت سے زیادہ کوئی چیز بھی تھی تو وہ بھی لے لی کہ انصار دے رہے ہیں تو لے لیں. نہیں, ایسا نہیں ہوا. بلکہ جس کو ایک مہاجر ایسے تھے, ایک صحابی ایسے تھے کہ جن کو انصاری بھائی نے جب اپنے کاروبار اور اپنی فیملی کے اندر آدھی فیملی اور آدھے کاروبار کی آفر کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیں, میں بازار میں جا کے کاروبار کر کے انشاءاللہ کما لوں گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ گئے اور بازار میں جا کے اپنی تجارت شروع کی اور بہت ہی کم عرصے میں بہت کچھ واپس دوبارہ انہوں نے اسٹیبلش ہو گیا, اپنا کاروبار جو ہے وہ سیٹ اپ کر لیا. اب اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں بخوبی کہ جو مہاجرین تھے وہ بھی کتنے خوددار تھے. اور اگر کسی مہاجر صحابی کے حالات انتہائی تنگ تھے اور بہت مشکل سے وہ رہ رہے تھے اور انہوں نے جو انصار کی طرف سے پیشکش تھی اس کو قبول کیا, تو ان کی پہلی فرصت کے اندر یہ کوشش تھی کہ میں جب اسٹیبلش ہو جاؤں مدینہ کے اندر, جب میں کام شروع کر دوں اور میں جلد از جلد وہ جو قرض ہے جو میں نے اپنے انصاری بھائی سے لیا میں ان کو واپس چکا دوں. تو ایک طرف سے انصار نے اپنے کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور دوسری طرف سے مہاجرین نے جو ہے انتہائی خودداری کا مظاہرہ کیا. یہ دونوں صفات ہیں جو کہ ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کھلا دل ہونا چاہیے اور دینے والا دل ہونا چاہیے, دینے والے طبیعت ہونی چاہیے, کنجوس طبیعت نہیں ہونی چاہیے, کھلا دل ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے ہمیشہ. اور دوسری جانب جو ہے وہ خودداری ہونی چاہیے کہ انسان ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ خود جو کچھ اپنے کام خود کرے اور اپنے لیے جو کچھ بھی ذریعہ معاش کے اندر جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں, اپنی اکانومی کو سیٹل کرنا ہے گھر کے لیے, تو وہ ساری چیزیں خود کرے. تو یہ خودداری کا جذبہ, یہ دونوں چیزیں مسلمانوں کے اندر لازمی ہونی چاہیے. اس کے بعد جب انصار نے اتنی زیادہ قربانیاں دیں تو کچھ جو مہاجر صحابی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ, انصار نے تو جس بے مثال قسم کی جو ہے وہ قربانی اور کھلے دل کا مظاہرہ کیا, ہمیں اس بات سے خطرہ ہے کہ کئی ساری نیکیاں جو انصار ہیں وہ نہ لے کے چلے جائیں کیونکہ ہر ایک نے اتنی زیادہ کھلے دل کا مظاہرہ کیا. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ آپ ایسا نہیں ہے, آپ انہیں بدلے میں دعا دیں. تو دعا دیں کہ دعا جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جب آپ کسی کی ویسے مدد کرتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب کوئی دوسرا ضرورت میں ہو تو آپ اس کی مدد نہ کریں, آپ اس کی مدد ضرور کریں. لیکن اگر آپ ضرورت مند ہیں اور کسی نے آپ کی مدد کی ہے تو اس کو بدلے میں آپ دعا دیں اور اس دعا کو کم نہ سمجھیں. دعا بہت ہی قیمتی چیز ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کا معمول یہ تھا کہ گھر میں جب بھی کوئی فقیر کچھ مانگنے کے لیے آتا اور کچھ لینے کے لیے آتا تو آپ پہلے اسے دعا دیتی اور پھر ان کو صدقہ دیتی. اور کسی نے جب پوچھا کہ آپ تو انہیں دعا بھی دیتی ہیں اور دعا کے بعد صدقہ دیتی ہیں, تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو میں دعا دیتی ہوں تاکہ کیونکہ دعا
صدقے سے زیادہ افضل ہے. جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ افضل دعا ہے. تو جب میں وہ مجھے دعا دیتا ہے تو میں اس کو دعا دیتی ہوں، تاکہ دعا کے مقابلے میں ہو. اور جو میں اس کو صدقہ دے رہی ہوں وہ اس کے اوپر جو ہے اس کے بدلے میں جب وہ دعا دے گا تو اس کی دعا تو کیونکہ بڑی چیز ہے تو اس کا میرے اوپر احسان نہ ہو. تو دعا کے مقابلے میں دعا دیتی ہوں، اور اس کے علاوہ بڑھ کے میں جو ہے وہ کیا کرتی ہوں، اس کو صدقہ دیتی ہوں، تاکہ صدقے کے اندر بالکل بھی کوئی وہ ریٹرن مجھے واپس نہ آئے، اور وہ جو ہے وہ قیامت کے دن میرے نامہ اعمال میں یہ چیز شامل ہو. تو ہم اپنی یہ عادت بنائیں کہ جب بھی ہم سے کوئی بندہ، کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا آئے تو ہم اس کو دعا بھی دیں اور اس کے ساتھ اس کی مدد بھی کریں. اس کے بعد جو پہلی ہجری کے اندر ایک اور بہت ہی اہم چیز ہوئی وہ یہ تھی کہ اذان کی ابتدا ہوئی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں جب نماز کے لیے مسجد جانا ہوتا ہے تو جب ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان آبادیوں کے اندر، معاشرے کے اندر ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ اذانیں گونج رہی ہوتی ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی فجر کا وقت ہے، ابھی ظہر کا وقت ہے. اگر ہم اپنے کام کی وجہ سے بھول بھی گئے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اذان ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، مغرب ہو گیا، عشاء ہو گئی، ہمیں اس سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. ایسا ہوا کہ جب مدینہ میں چلے گئے اور نمازیں جب فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم وہ کریں اور سارے مسلمان ایک وقت پہ جمع ہو جائیں. تو کچھ صحابہ نے یہ رائے دی کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ناقوس جو ہے وہ بجایا جائے. ناقوس بچوں آپ ایسا سمجھ لیں کہ ایک بیل نما چیز تھی جو کہ عیسائی جب اپنے لوگوں کو عبادت کے لیے بلاتے تھے عبادت گاہوں میں تو وہ اس کو بجاتے تھے. جیسے ایک بہت بڑی بیل ہے اور گھنٹی ہے جس کو وہ زور سے بجاتے تھے، اور کیا ہوتا تھا کہ جو ان کے لوگ ہیں جو عبادت کا وقت ہوتا تھا وہ اس پہ آ جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند اس لیے نہیں آئی کہ اگر ہم بیل بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے تو یہ تو ویسے ہی ہو جائے گا جیسے عیسائی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ ہم کوئی عمل ایسا نہ کریں جس میں ہم مسلمان اور عیسائی آپس میں بالکل ہماری مشابہت ہو جائے کہ ہم ایک ہی جیسا کام کر رہے ہوں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کنفیوژنز کریٹ ہوتی ہیں آنے والی نسل کے اندر، کہ جب نئی جنریشنز آتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ ادھر سے آئے. تو اس لیے اسلام کو بالکل واضح طور پہ علیحدہ پریکٹسز کو اپنانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہ کیا. تو دوسری ایک رائے اس کے ایک اور صحابی نے دی، وہ یہ تھی کہ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ہم ایک چیز ہوتی ہے جس کو بچوں کہتے ہیں بوق. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک باجا نما چیز ہوتی ہے، اس کو جو ہے وہ یہودی بجاتے تھے اپنی عبادت گاہوں میں، کہ وہ جو باجا ہوتا ہے اس کو بجاتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہماری عبادت کا وقت ہے، اور وہ کیا کرتے تھے، یہودیوں کی عبادت گاہوں میں لوگ جمع ہو جاتے تھے. اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے پسند نہیں فرمایا کہ جس طرح پہلے والی وہ جو چیز جو بیل تھی، گھنٹی تھی، وہ اس لیے پسند نہیں فرمائی کہ وہ عیسائی ایسے کرتے تھے، اور جو یہ باجا تھا یہ اس وجہ سے پسند نہیں آیا تھا کہ یہ یہودی ایسے کرتے تھے، کہ یہودی اپنی عبادت گاہوں میں لوگوں کو بلانے کے لیے جو ہے وہ باجا بجاتے تھے. تو اب ایسا ہوتا کہ اگر ہم باجا بجا رہے ہیں اور اس سے مسلمانوں کو پتہ چلتا کہ نماز کے لیے آ جائیں، تو یہ چیز آپ نے پسند نہیں فرمائی کہ پہلے والا کام کرنے سے ہم عیسائیوں کے مشابہت ہو جاتی اور اگر دوسرا کام کرتے تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی. پھر ایک اور صحابی تھے، انہوں نے رائے دی کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم کسی اونچے مقام کے اوپر آگ جلا دیا کریں، کہ جب نماز کا وقت ہے، مثال کے طور پہ ظہر کا وقت ہے، تو ایک آدمی کیا کرے، کسی اونچے ٹیلے پہ چلا جائے اور وہاں پہ جا کے آگ جلا دے. تو جب آگ اونچی جگہ پہ چل رہی ہوگی اس کی روشنی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو جب نظر آئے گی کہ وہ آگ جل رہی ہے تو اس سے انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کا وقت ہے. اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس رائے کو پسند نہیں کیا، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جو پچھلے سبق کے اندر یہ حضرت سلمان فارسی کا، اس سبق کے اندر حضرت سلمان فارسی کا واقعہ گزرا کہ وہ ان کے جو والد تھے وہ آتش پرست تھے، اور آتش پرست جو ہوتے ہیں ان کو مجوسی بھی بولتے ہیں، کہ یہ لوگ آگ جلا کے اس کی پوجا کرتے تھے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو مسلمان ہیں ان کی مشابہت کس سے ہو جائے، مجوسیوں سے ہو جائے، آتش پرستوں سے ہو جائے. تو بہت ایک علیحدہ چیز چاہیے تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے اس چیز کے اوپر مشورہ کر رہے تھے تو یہ تینوں آپشن سامنے آئیں. کیا تینوں آپشنز تھیں؟ پہلی آپشن یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ گھنٹی بجائیں، دوسری آپشن یہ تھی کہ ہم باجا بجائیں، اور تیسری آپشن تھی کہ ہم آگ جلائیں. تو جو پہلی آپشن تھی ہم نے کہا کہ وہ عیسائیوں کی وجہ سے، عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مشابہت کی وجہ سے اختیار نہیں کی گئی. دوسری جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اختیار نہیں کی، اور جو تیسری ہے بچوں وہ جو ہے مجوسیوں، آتش پرستوں کی وجہ سے اختیار نہیں کی گئی.
کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو صحابہ اکرام واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج دیا۔ اب کیا ہوا کہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید۔ اب حضرت عبداللہ جو ہیں وہ ان کے اوپر یہ بہت زیادہ سوچ رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ تو جب وہ جا کے گھر میں سوئے تو ان کو خواب آیا۔ خواب میں ایک آدمی ان کے پاس آئے اور ان کے پاس وہ ڈرم والی جو ہم نے کہا کہ وہ بیل ہے جو وہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے انہوں نے اس آدمی کو کہا کہ یہ آپ مجھے بیچ دیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ آپ یہ کیوں خریدنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ تو حضرت عبداللہ نے انہیں جواب میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب نماز کے لیے مسلمانوں کو بلائیں تو ہم یہ بیل بجائیں۔ تو جو خواب میں وہ دوسرا آدمی آیا تھا، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ کو کہ آپ کو میں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں کہ جو آپ کو کرنی چاہیے؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا بتائیں۔ اس پہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اذان پڑھ کے سنائی اور انہوں نے کہا کہ آپ کہیں کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کہ آپ یہ الفاظ کہیں۔ اور جب بعد میں حضرت عبداللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ خواب بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بالکل سچا خواب ہے، اور اب آپ کیا کریں کہ آپ یہی والے الفاظ حضرت بلال کو سکھائیں، کیونکہ حضرت بلال کی آواز آپ سے زیادہ اونچی ہے۔ اس وقت یہ سپیکرز تو نہیں موجود ہوتے تھے کہ آپ سپیکر آن کر کے اور بولیں اور سب تک آواز چلی جائے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ اذان دینے کے لیے ایک اونچی سی جگہ کے اوپر جو اونچی آواز والا کوئی بھی شخص ہے وہ ادھر کھڑے ہو کے جو ہے وہ اذان دیتے تھے تاکہ زیادہ گھروں تک، مطلب شہر کے زیادہ گھروں تک جو ہے یہ آواز پہنچ جائے۔ تو یہ جو ہے پھر حضرت بلال کو یہ سکھائی گئی اور حضرت بلال نے کیا کیا، پھر اذان دینا شروع کر دی اور اسلام کے مؤذن ہونے کا جو ہے انہیں شرف حاصل ہوا۔ اس کے بعد ایک اور اہم چیز جو کہ ہوئی پہلی ہجری کے اندر وہ یہ تھی کہ جب حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو پوری زمین کے اوپر سب سے زیادہ جو وباؤں والی زمین تھی، جس کے اوپر سب سے زیادہ بیماریاں تھیں، وہ مدینہ کا شہر تھا۔ تو جب صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے تو بہت زیادہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ شدید بیمار ہو گئے، بہت زیادہ کمزور ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے، بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے۔ تو آپ سے نے پوچھا کہ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے آپ سے نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا جو ہے اس سے آدھا ثواب ملتا ہے، ہاف ہوتا ہے اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ بیٹھ کے پڑھیں تو آپ نے آدھی نیکیاں کمائی ہیں، اگر کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو پوری نیکیاں ملیں گی۔ تو صحابہ اکرام کیونکہ اتنے کمزور ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے، اس کے باوجود بہت ہی مشقت سے کھڑے ہو کے اور پھر بھی نماز پوری کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ میں یہ دعا فرمائی اللہ سے کہ یا اللہ مدینہ کو پاک و صاف فرما دیں ان ساری چیزوں سے۔ تو اس کے بعد پھر مدینہ کی جو آب و ہوا ہے وہ ساری پاک ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مدینہ ہے، مدینہ کے ہر راستے کے اوپر فرشتہ ایک فرشتہ پہرا دے رہا ہے، اور وہ دو چیزوں کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا، ایک دجال اور دوسرا کوئی ایسی وبا طاعون کی بیماری وغیرہ ہوگی کہ یہ مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جب آپ سب نے دعا کی تو مدینہ کے اندر بہت ہی خوشحالی تھی، اور مدینہ کے اندر جو ہے بہت زیادہ جتنی بھی وباؤں کا مسئلہ تھا وہ سارا ختم ہو گیا۔ آخری چیز جو بچوں مدینہ کے اندر بہت ہی پہلی ہجری کے اندر جو بہت اہم سمجھی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ یہودیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا مسلمانوں کا۔ پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ ایگریمنٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر نبوت جو ہے وہ نبوت کا اعلان کیا، جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اعلانیہ دعوت کی جائے، تو جب مدینہ کے اندر یہودیوں کو یہ بات پتہ چلی تو ان میں سے جب اس بات کا انہیں تھا کہ یہ کہیں وہی نبی نہ ہو جن کا ہماری کتابوں میں ذکر ہے، اور جب ہجرت کر کے رسول اللہ مدینہ میں آ گئے اور انہوں نے تحقیق کی تو انہوں نے دیکھا یہ تو بالکل وہی والے ہیں۔ قرآن اس کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایسے جانتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں جیسے کوئی انسان اپنے سگے بیٹے کو جانتا ہے۔ اس میں قرآن میں کی جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے بھی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے
کہ اور اس کا ترجمہ بھی آ رہا ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کوئی انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، بالکل واضح طور پہ پہچانتے ہیں، لیکن ان کے دل میں حسد تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس وجہ سے انہوں نے نبی نہیں مانا. اور جو بنی اسرائیل کے جو یہودی تھے، جو بنی اسرائیلی تھے، ان کی شروع سے ایک یہ عادت تھی کہ یہ کیا کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے. تو قرآن نے اس کو کہا کہ یہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، انبیاء کو قتل کرتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں انبیاء کو. تو ان لوگوں کے اندر یہ عادت تھی، تو انہوں نے اپنی عادت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا. اب کیا ہوا کہ لیکن مدینہ کے اندر جو ہیں وہ علمی اعتبار سے، دوسرے تو مشرکین تھے، وہ تو پڑھے لکھے زیادہ نہیں تھے، یہودی جو تھے یہ تو عالم بھی تھے، ان کے اندر یہ کتاب کا علم رکھتے تھے. تو ان کو ہوا کہ ہماری جو علم ہے وہ چیلنج ہو گیا کہ اب تو رسول اللہ آ گئے ہیں اور ہمارا علم تو چیلنج ہو گیا. تو خطرہ یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے مزید فساد نہ کریں مدینہ کے اندر، کیونکہ مسلمان ابھی نئے نئے مدینہ میں آئے ہیں، ابھی اسٹیبلش نہیں ہوئے، کوئی جو مسائل تھے اس کو حل کر کے اسٹیبلش نہیں ہوئے اچھے طریقے سے. تو ابھی ہم اسٹیبلش نہیں ہوئے اور یہودی جو ہیں کوئی فتنہ کھڑا کر دیں، اس لیے مناسب یہ سمجھا گیا کہ ان سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا جائے. اب اس میں یہ ہوا کہ تقریباً 5 ماہ بعد، ہجرت کے 5 مہینے کے بعد یہودیوں سے ایگریمنٹ ہوا، اور اس کی جو کچھ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا پوائنٹس تھے. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا بچوں کہ ایگریمنٹ تو یہودیوں کے ساتھ ضرور ہوا، لیکن اس ایگریمنٹ کے نتیجے کے اندر جو اپر ہینڈ تھا، جو حکم غالب تھا، وہ اسلام کا تھا. مثال کے طور پہ ایک اس کی شک یہ تھی کہ جب بھی جنگ ہوگی تو جو یہودی ہیں وہ اپنی جان سے اور مال سے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے پابند ہوں گے، مطلب وہ ہر صورت مسلمانوں کا ساتھ دیں گے جب بھی جنگ ہوگی، اور لیکن مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کر سکیں گے. یہ تو شک کا حصہ تھا، اس پہ یہودیوں نے یہ بات مانی، تب جا کے ایگریمنٹ ہوا. پھر ایک اور یہ ہوا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن اگر مدینہ پر حملہ کرے گا، کہ باہر سے کوئی آیا اور اس نے مدینہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور مدینہ پہ آپ کے حملہ کیا، تو اس میں یہودیوں کے اوپر لازم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور اس حملے کے جو ہے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں. اور اسی طرح سے اگر کوئی یہودی قبیلہ اس ایگریمنٹ سے باہر جانا چاہے، اس ایگریمنٹ کو چھوڑنا چاہے کہ میں تو اس ایگریمنٹ پہ آج کے بعد عمل نہیں کروں گا، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ کام کرے گا، ان کی اجازت کے بغیر وہ ایگریمنٹ سے باہر نہیں جا سکتا. اسی طرح اگر مسلمان کسی کے ساتھ صلح کریں گے، کسی کے ساتھ صلح کرنا چاہیں گے، تو یہودیوں کو صلح کے اندر شریک ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کسی سے صلح کر لیں اور یہودی کہیں ہم تو اس سے صلح نہیں کرتے، ہم صلح میں شریک نہیں ہوتے. یہ نہیں کر سکتے وہ. اور اسی طرح سے ایک بہت ہی اہم اور شک یہ تھی کہ جب بھی کوئی جھگڑا ہوگا، جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا، تو جو آخری فیصلہ ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، یہودی ہو یا کوئی مسلمان ہو. جب بھی کسی کا مسئلہ ہوگا تو جو آخری فیصلہ آئے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گا، اور جو فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں گے وہ یہودیوں کو ماننا پڑے گا. تو اب اگر آپ اس پورے سارے معاہدے کو دیکھیں، اس ایگریمنٹ کو دیکھیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایگریمنٹ تو یہودیوں سے ہوا، لیکن اس صورت میں ہوا کہ مسلمانوں کا ہمیشہ اپر ہینڈ ہوگا اور جو حکم ہے وہ اسلام کا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ اس کے الٹ ہو کہ جو یہودی چاہیں گے وہ کر لیں گے، اور جو بھی جس سے وہ جنگ کریں گے مسلمان بھی اس سے جنگ کریں گے، جس سے وہ صلح کریں گے مسلمان بھی اس سے صلح کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ آیا تو یہودی اس کا فیصلہ کریں گے. ایسا نہیں تھا. تو اس کے بالکل الٹ تھا کہ مسلمانوں کو غالب رکھا گیا، اسلام کو غالب رکھا گیا، اسلام کے حکم کو غالب رکھا گیا، اور جو یہودی تھے ان کو ماتحت ہو کر رہنا پڑا، تابع ہو کر رہنا پڑا، مسلمانوں کے جو ہے وہ انڈر کمانڈ رہنا پڑا. تو یہ اہم چیزیں تھیں جو کہ پہلی ہجری کے اندر ہوئیں. امید ہے کہ آپ کو پہلی ہجرت کے بعد جو پہلا سال مدینہ کے اندر جو مسلمانوں کا بہت ہی مشکلات کا سال تھا، اس میں سے بہت سے سبق سیکھنے کو ملے ہوں گے. اس سے آپ کو بچوں یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو پہلی ہجری تھی وہ مسلمانوں کے لیے کتنی اہم تھی، اور اس کے اندر کافی زیادہ اہم چیزیں ہوئیں، کیونکہ مسلمان ایک نئی جگہ کے اوپر آ کر آباد ہوئے ہیں، تو ان کو وہاں پر کیسے اسٹیبلش ہونا ہے، کیسے یہودیوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، اور کیسے علماء یہود ویریفیکیشن کے لیے آئے.
یا آپ نے پڑھا کہ اسلام میں اذان کیسے شروع ہوئی، جمعہ ایک انتہائی اہم عبادت ہے، یہ کیسے اس کا خطبہ پہلا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جس طرح مسجد نبی کی تعمیر ہوئی، یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں، یہ سارے پہلی صدی ہجری کے ہیں۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پورے آج کی کلاس کے اندر بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔